हुक्म होगा इसको पढ़ना शुरू कर। फरमाया अलहम शरीफ से इसकी तिलावत शुरू कर, पढ़ता जा, दर्जे चढ़ता जा, सीढ़ियाँ चढ़ता जा, जहाँ वन्नास की सीन ख़त्म होगी वो तेरा आखिरी मकाम होगा। फरमाया कि कुरान करीम बाबा है, कुरान पढ़ने वाला कुरान अपने पढ़ने वालों को कभी नामुराद नहीं छोड़ता। फरमाया बेमकसूद नहीं छोड़ता, बेमुराद नहीं छोड़ता। फरमाया जिसने इससे यारी लगा ली इसको पढ़ा है, फरमाया कब्र में पहुंचता है तो कुरान की वजह से कब्र भी रोशन हो जाती है, हशर के दिन आएगा तो जमीन भी रोशन होगी। अल्लाह के हबीब फरमाते अवन उस्मान काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। फरमाया तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अब हमारे यहाँ कहते हैं कि जो 10 फैक्ट्रियों का मालिक वो बड़ा अच्छा है, जो मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया वो अच्छा है, फरमाया कि जो सदर बन गया वो अच्छा है। ये हमारे दुनियावी नजरिए के लिहाज से अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब जंगू पे लश्कर रवाना करते, जिस सहाबी को ज्यादा कुरान याद होता उसको मुसलमानों का सिपा सलार बना दे। एक लश्कर के सिपा सलार कौन बने? हज़रत उसामा बिन ज़ैद। सहाबा में से इब्तदाई इस्लाम की बात है, इनको 17 सूरतें याद थी। कितनी? 17। नबी पाक ने फरमाया उसामा बिन ज़ैद जो है लश्कर इस्लाम का सिपा सलार है। किसी का सिपा सलार उबैदा बिन जरा है, किसी लश्कर का सिपा सलार हज़रत खालिद बिन वलीद है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के नबी की निगाह नबूवत में और रब की नज़र में बेहतर वो है जिसका तकवा अच्छा हो, जो कुरान प्यारा पढ़ता हो। फरमाया जो कुरान से मोहब्बत करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, वो लोगों अपनी आवाज़ों से कुरान को आरास्ता करो। फरमाया आवाज़ें खूबसूरत है, अगर अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी है तो उस आवाज़ से कुरान की तिलावत कर लिया करो। अब बहुत सारे ऐसे हैं अम्मा आपे ने पढ़ाया ही नहीं, या अम्मा आपे ने नहीं पढ़ाया या तुसा नहीं पढ़िया है। उधर और बाने नाई को जाते रहते दाढ़ी कट, तो नाई क्यों कटे दाढ़ी? अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो वो कैंची चला सकता नहीं है। ये तो ऐसे उज़र है इंसान के नफ्स के है। मौलवी साहब मैं आख्या नमाज पढ़ो, साढ़े कपड़े सही नहीं, 1 साल हो गया ना तो कपड़े ही सही नहीं हुए। जब भी देखो ये उज़र है, ये बहाने हैं, तो ये नफ्स के बहाने हैं। याद रखो यहाँ तो बहाने चल रहे, चलो मौलवी साहब को भी गोली फिट कर दी, इमाम साहब को भी गोली फिट कर दी, लेकिन उधर क्या करोगे? उधर तो ऐसे बैठे हैं फरमाया जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि करामन कातिबीन, फरमाया वो लिखने वाले अल्लाह के कातिब है, अल्लाह के फरिश्ते हैं, कोई ज्यादती नहीं करते। इधर दुकान से खाता खुला है, 2000 का ले लिया, उसे 3000 लिख दिया, ऐसा भी नहीं है। फरमाया जो लिखेंगे हकीकत वही होगी, जो लिखेंगे सच लिखेंगे, तो वहाँ टाल मटोल नहीं चलेगा, बहाने नहीं चलेंगे, फरमाया उज़र नहीं चलेंगे। याद रखो वहाँ तो जवाब देना पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों नौजवानों, ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप में कोई ऐसा सुन के बाअमल हो जाए तो मेरा बेड़ा भी पार हो जाए और आपका भी हो जाए। और इस उम्मत के लिए हुजूर रोते रहे, दुआएं करते रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक कब्रिस्तान है, एक मोमिन का सीना है, मोमिन के सीने में अल्लाह का कुरान है तो मोमिन है। फरमाया अगर अल्लाह का कुरान नहीं तो कब्रिस्तान है। फरमाया अगर कुरान नहीं पढ़ा तो पढ़ना शुरू करो। ये ज़रूरी नहीं है। आपको कितना हिसाब होता है? नदीम भाई, उमर फैल, मुनव्वर भाई साहब देंगे ना भी इसने इतना काम किया, इतना काम किया है। तो जो मालिक का होता है वो अच्छा मालिक वो है जो अपने मज़दूरों का हक ना खाए, और मज़दूर वो है कि जो अपना हकीकत में मजदूरी करे और उसमें डंडी न मारे, वो भी पूरी मेहनत और जापिशानी से काम करे। तो मियाँ आप 500 भी अगर आपका रहता है मालिक के पास, आप भूलेंगे नहीं? भूलेंगे। आपको याद होगा मेरा 500 इतना बनता है, 1000 बनता, इस तरह। तो याद रखो फरमाया जब यहाँ हिसाबो किताब है तो वहाँ भी हिसाबो किताब है। तो
تو حساب و کتاب کو جو سیدھا رکھتا ہے وہ سیدھا رہتا ہے۔ تو جب آپ یہ نہیں بھولتے تو مجھے بتاؤ، اگر ایک ایک آیت آپ نے روز پڑھنا شروع کر دی، ایک ایک آیت یاد کرنا، نازلیں پڑھنا بھی شروع کر دی، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تمہارے سینے میں 30 پارے آ جائیں گے، 30 پارے آ جائیں گے۔ سنو ایک واقعہ، حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، سکھ سے ان کا مناظرہ ہو گیا۔ چندر رام ایک سکھ تھا، کہا جی حضرت ہماری جو کتاب ہے اس کا نام ہے وید، ان کے مطابق اس کو کروڑوں یا ہزاروں سال آئے ہیں، دنیا میں آئی ہے، یہ وید اتنا مشکل ہے کہ یہ تمہیں یاد نہیں ہے، لیکن تمہارے قرآن کے 14 پارے مجھے یاد ہیں۔ کتنے پارے؟ سکھ کہہ رہے ہیں 14 پارے مجھے یاد ہے۔ کہا یہ پھر ہمارے قرآن کا فیض ہے نا کہ تمہاری وید کو یاد کوئی نہ کر سکے، اور ہمارا قرآن ایسے اپنے تو اپنے غیروں کے سینوں میں بھی گھر کر لیتا۔ یہ قرآن کا فیض ہے۔ تو میاں اس سینے کے اندر قرآن کو جمع کر لو اور قرآن پڑھا کرو۔ خدا کی قسم کہ قیامت کے دن یہ سورہ بقرہ، سورہ رحمان آئیں گی اور سایہ پگھل ہو جائیں گی حشر کے میدان میں، جب پسینے میں انسان ڈوب رہا ہوگا، اگر سورہ بقرہ پڑھی تو اوپر یہ سایہ بن کے سایہ پگھل ہو جائے گی، سورہ رحمان ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرمایا، امام الانبیاء علیہ السلام ماہ رمضان آتا حضور تیاری شروع کر دیتے، ایک دن پہلے صحابہ کو جمع کرتے، نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ جمع ہو جاؤ، صحابہ جمع ہو جاتے، اور نبی پاک فرماتے میرے یارو، میرے صحابہ جانتے ہو تمہارے پاس ایک اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، آسانے لنگوٹے مار لو، کمر کس لو، فرمایا تیاری کر لو کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اب ہمارے ہاں روزہ دار کم ہے، روزہ خور زیادہ ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، تو اس مشکل ہی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا پیدا رکھا ہے، مشکل میں پیدا رکھا ہے۔ یہ تو آپ چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، لیٹیں بھی جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ میں نے خود اپنے والد کو دیکھا ہے، وہ گاؤں دیہات کے رہنے والے دن میں محنت کرتے تھے، روزے کے اندر کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن روزہ اور کڑک دھوپ گاؤں دیہات کی آپ جانتے ہیں، اس حالت میں روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمارے پاس بیان حضرت وہ بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، میاں بھوک برداشت کر لو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے تمہیں سیراب کر دے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں نماز پڑھو تو اس کا ثواب بھی اللہ نے رکھا ہے، یا تو 27 ملے گا، اور یا اگر حرم میں پڑھو تو 1,00,000 نمازیں ہیں، اور اگر مسجد نبی میں پڑھو تو 50,000 نمازیں ہیں۔ تو فرمایا اجر ہے، لیکن اس کا کوئی ثواب کی لمٹ نہیں رکھی۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اگر اس حالت میں روزہ رکھو گے، محنت بھی کر رہے اور اس کے حلال بھی کما رہے ہو روزہ، اور اگر چھوڑ دیا تو یاد رکھو ساری زندگی روزے رکھو، وہ اجر نہیں ملے گا جو چھوڑ دیا، اس کا اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک حدیث ذرا اس پہ توجہ کر لیں کہ ایک حدیث اگر یاد کر لی نا آپ نے تو میرا آج کا آنے کا مقصد اور منور بھائی نے جس مقصد کے لیے بلایا ہے دلاور بھائی نے وہ پورا ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غور اور فکر کرو، یہ ترمذی کے اندر اور مشکات کے اندر حدیثیں، دیگر حدیث کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم رغب عنہ رجل، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، خاک آلودہ ہو جائے، پھر فرمایا خاک آلودہ ہو جائے، پھر خاک آلودہ۔ عابد بھائی ختم کریں گے؟ ہو گیا ٹائم؟ خاک آلودہ ہو جائے 12:30، لیکن اس وقت قرآن نہیں پڑھ سکے گا، 12:15 ہو گئے، خاک آلودہ ہو جائے۔ قیلا میں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جس شخص کی ناک خاک آلودہ، فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، میرے اوپر درود نہ پڑے۔ حضور فرماتے ہیں جتنا پڑھتا جائے گا اتنا میرے قریب ہوتا جائے گا، اس کی برکات یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک بھی خاک آلودہ ہو، من دخل رمضان
کہ رمضان شریف جب آ گیا اور فرمایا ایمان احتساباً، وہ رات کو کھڑا نہ ہوا، اللہ کی عبادت کے لیے تراویح نہ پڑھی. اب ہمارے یہاں یہ ایک ذہن بن گیا ہے، چلو جی 8 پڑھ کے گزر جاؤ، 10 پڑھ لو تو چلے جاؤ. 10 روزہ تراویح پڑھی ہے، پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 15 روزہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، پر ضرورت نہیں. فرمایا آخری تراویح تک تراویح پڑھنی پڑے گی. یہ سنت مؤکدہ ہے آخری. فرمایا اگر آپ تراویح نہیں پڑھیں گے روزہ تب بھی ہو جائے گا، لیکن ثواب وہ نہیں ملے گا. اس لیے پوری تراویح پڑھے. اللہ آپ کو اور مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کثرت سے پڑھنے کی. امام اعظم ہمارے بزرگوں نے ماہ رمضان کیسے گزارا ہے، اب تو وہ باتیں نہ رہی. ماہ رمضان آتا تھا اتنی خوشی ہوتی تھی، اتنی خوشی. حضور فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آنے پہ خوشی منائی جس نے، فرمایا اللہ اس کو بھی بخش دے گا. آپ کہتے ہیں یار روزہ تو رمضان تو آ گیا، سب پھنس گئے، پھنس گئے، سب مارے گئے. تو یہ باتیں نہ کیا کرو. فرمایا بلکہ خوش ہوا کرو کہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ آ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم حنفی کہلاتے ہیں، مقلد ہیں، وہ ماہ رمضان میں 61 کلام پاک ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں. امام شافعی 60 قرآن پاک مہینے میں ختم کرتے تھے. حضرت امام اعظم نے اپنی زندگی میں 77,000 کلام پاک پڑھے. تو ہمارے بزرگوں نے، اب وہ تو بن نہیں سکتے، لیکن کم سے کم کوشش کریں، تھوڑا بہت جتنی ہمت ہے اتنا تو ہم کریں. اگر یہ بھی نہ کریں گے تو پھر یہ ہماری محرومی ہے، یہ پھر ہمارے لیے رحمت سے دوری ہے. پھر نبی پاک فرماتے ہیں من ادرک والدیہ فلم یدخل الجنہ. تیسری بات حضور نے فرمائی، جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے. ماں باپ کو، درود پاک پڑھ لیجیے. حضور فرماتے ہیں ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے، پھر ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے. کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا پاکستان کی سرزمین پہ اور مسلمانوں کو خاص کر اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرتے. اور جو نہ کرے تو فرمایا اب اس نعمت کو قدر نہ کرے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر لی، آخرت بھی تباہ کر لی. بڑھاپے میں پاؤ تو یہی وہ مقام ہے جنت کمانے کا کہ ان کی بے دریغ ان کی خدمت کر لو. حضور فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ شخص بھی برباد ہو جائے، اس کی ناک کھا کر لجا ہو جائے. اس کے اوپر بارہا میں آپ کو سنا چکا ہوں، پھر سناتا ہوں. فرمایا پاک نبی نے فرمایا او کر لے خدمت مادی، اور جس نے جنت جانا ہوئے تو کر لے خدمت مادی. تے ماں تے پیو اور دوے سجڑا تے رب دا مٹھا میوا. اور جس نے جنت جانا ہوئے تے کرے دعا دی سیوا. بیگم صاحب کو تو ہر دوسرے مہینے جوڑا بن جائے، اماں کی باری آئے، یار پتہ نہیں کیا حالات اماں جی صحیح نہیں ہے. اور بیگم نے سارے نخرے اٹھائے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا. ہاں آپ دل پہ نہیں لینا. اور فرمایا کہ بوڑھا باپ ابے کا جوڑا بنانے کی باری آئے، ابا اس مہینے تنخواہ کوئی بچے آئی، یہ حالت ہے. اور میاں یہ چھوٹے ماں باپ چھوٹے رب ہیں. اللہ کا قرآن ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہو اللہ کی بارگاہ میں جب نماز پڑھو یہ دعا کرو، یا اللہ یہ ہمارے چھوٹے رب ہے، ان پہ مہربانی کر، ان پہ مہربانی کر. ماں باپ کی بات آتی ہے تو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں مولوی صاحب کے نکاح کی بات آتی ہے، مولوی کی ذرا ہاتھ ہلکا رکھے، ہاتھ ہلکا رکھے ہو، پاوے چھڑیاں پٹاپیاں دے 1 لاکھ خرچ کر دیتا ہے. 50
50,000 ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੇ ਖੁੱਸਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਤੇ ਕਰਕੁੱਲਾ ਤੇ 30,000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਤੇ ਜੇ, پھر بھی وہ نیت ہے کہ مولوی نکاح فریج پڑھا دے. یہ حالت ہے. اور ہمارے ہاں وہ آج کل مہک ملک بڑی چلی ہوئی ہے, جہاں یہ جاتی ہے 5-5 ہزار. میں نے خود دیکھا ہے 5-5 ہزار کے فیس بک تو آج کل موجود ہے نا. اب یہ مولوی صاحب آپ بھی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں. تو میاں یہ تزکیے کے لیے یہ بات بتاتا ہوں, وہ ڈھیر لگا ہے بوریاں بھر کے پیسوں کے لیے جا رہے ہیں 5-5 ہزار کے. میں کہا ہمیں تو 5 ہزار کا نظرانہ ایسے کوئی نوٹ نہیں دیتا. کنجرانو لکھاں روپے لٹا دینے اور ساتھ سیلفیاں بنا رہے. جی بڑا تو ولیہ دے ساتھ کھلوتا ہے, بندے دا پتر بن, کوئی بندے دے پترا والے کام کر. کنجرا دے نال تصویر کھچانے یہ کہڑا اعزاز ہے؟ تصویر کھچانی ہے تو فرمایا اپنی تصویر اس کے ساتھ کھچوا کے قرآن پڑھ, حدیث پڑھ, تاکہ تیری تصویر اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. فرمایا کہ جب حشر کے میدان میں جائے تو تیرا چمک رہا. فرمایا قبر میں جائے تو قبر روشن ہو جائے. تو دینداراں دیڑوا سے بڑے بہانے تلاش. مولوی صاحب آج کل حالات صحیح نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, 100 ادھر بہانے. تو میاں جیسی کرنی ویسے برنی. جو قوم ایک امام کو 15 سے 20 ہزار نذرانہ دے اس پہ بھی باتیں سنائیں, اور کنجر آئیں تو 1-1 لاکھ لٹائیں, تو اس معاشرے میں نمازی پیدا ہوں گے یا کنجر پیدا ہوں گے؟ نمازی نہیں ہوں گے. تو پھر بچے بھی ایسے ہیں. آج کل تو ویسے ہی موبائل کا دور ہے, لگے رہتے ہیں. تو میاں اگر خرچ کرو اس کا بھی حساب ہے کہ حلال راستے میں خرچ کرو. سب سے بہتر یہ, میں نہیں کہتا کہ مولوی صاحب کو دو, امام صاحب کو دو, وہ تمہاری مرضی ہے, لیکن کم سے کم ماں باپ کے اوپر خرچ کرو. غریب بہن بھائی ہے تو ان کے اوپر خرچ کرو. اپنے خاندان کے اوپر ایک تو خرچ کرنے کا ثواب ملے گا, دوسرا رحم کے رشتوں کا احترام کا ثواب ملے گا. مسجدیں مدرسے چلتی ہیں, یہ اللہ کا کام ہے, اللہ چلاتا ہے, معاملات ہے, لیکن کم سے کم تمہارا 1-1 روپیہ حلال کے راستے میں لگے. یہ جو میک ملک کو 5-5 10 ہزار لٹائے ہیں, یہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تو یاد رکھو ایسے لوگوں کو نہ دو بلکہ ایسوں کو دو. اب رمضان شریف آ رہا ہے, اللہ سب کی روزیوں میں برکت دے دے, اور اللہ تعالیٰ اس کٹھن وقت سے ہم سب کو نکالے, اور اللہ تعالیٰ سب کی روزی روٹی کھول دے. تو حلال کا اجر دنیا میں بھی ہے, قبر میں بھی ہے, حشر میں بھی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کچھ عمل ایسے ہیں انسان ان کو بے وقوع سمجھتا ہے تو محروم کر دیا جاتا ہے. فرمایا جو دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا قبولیت سے محروم کر دیا جاتا. فرمایا جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اور عشر نہیں ادا کرتا اس کے مال کے برکت اٹھا لی جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں, فرمایا کہ اسی طرح جو صدقہ نہیں دیتا بیماریوں سے شفا نہیں ملتی ہے. تو ایسے عمل کرو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے, رسول بھی راضی ہو جائے. فرمایا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام, بس آخری باتیں کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کیا کرو. فرمایا ان کو دیا رب کو دیا برابر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اگر انسان کو کوئی حکم دیا تو یہ دیا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, ان کے ساتھ احسان کرو, خون کے رشتوں کا لحاظ کرو. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مقام جارانہ ہے, اللہ آپ کو اس مقام پہ لے جائے. وہاں سے بھی حاجی احرام باندھتے, جلوہ فرما ہے. ایک بزرگ خاتون آئی, نبی پاک کی نگاہ نبوت پڑی, حضور نے سارے کام چھوڑ دیے, آگے بڑھے, چادر نبوت بچھا دی. صحابہ حیران ہے, یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کے لیے چادر نبوت بچھ گئی؟ فرمایا میرے یارو یہ میری اماں حلیمہ ہے جس کا بچپن میں تمہارے نبی نے دودھ پیا. فرمایا کہ رضائی ماں کی اتنی تعظیم ہے, اگر حقیقی ماں ظاہری حیات میں ہوتی تو حضور کتنا ادب کرتے. آپ فرماتے اگر نماز میں ہوتا میری ماں آمینہ ہوتی, مجھے بلاتی ہے میرے بیٹے محمد میری طرف آ جا. آپ فرماتے میں نماز چھوڑ کے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. فرمایا ایک دن دائی حلیمہ خجول تے مل حضور نو آئی, کملی والے کملی لا کے دماغ ہیٹ بچھائی, اور پیو مرے تھر ننگا ہو
محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے پیو مرے تے ماں پہ مک دے تے ماں مرے کر ویلا او مرن نہ شالا او ویر کسے دے او یار اجڑ جاندہ جی ملا دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کچھ باتیں میں سخت کر دیتا ہوں اس وجہ سے برا نہ منایا کرو ماں باپ اولاد کو ڈانٹتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے استاد ڈانٹتا ہے علماء تو ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے نماز پڑھا کرو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو وعدہ خلافی سے پرہیز کرو ماں باپ جن کے ہیں ایک ہے یا دو ہیں ان کی خدمت کرو اور جنت کو حاصل کرو یہ ادھر ادھر جو پیسے لگاتے ہو ان کے اوپر لگاؤ میاں ان کو کپڑے پہناؤ ان کی خدمتیں کرو اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مرشد اللہ رسول کے بعد ماں ہے یہی ہے مرشد کامل ہم مانتے ہیں اور ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں فرمایا کہ پیر دی خدمت کر رہے ہیں ماں نو نہ پوچھ رہے ہیں نہ پیو نو پوچھ رہے ہیں تو فرمایا ایسی پیری مریدی کی بھی پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ماں باپ فرمایا اگر 6 سال ہی فرماتے ہیں تمہاری وجہ سے اگر ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یاد رکھو تم بھی ساری زندگی روتے ہی رہو اگر تمہاری وجہ سے ماں باپ کے چہرے کھل اٹھے خوش ہو جائے اور ماں دعا دے دے میں ماں کی دعا کی کہتے ہیں نا کہ یہ دودھ پلاتی ہے نا ماں 40 سال تک اس کا اثر رہتا ہے کہ نہیں ویسے آج کل ماں باپ پلا دیا ہی کوئی آج کل تو ڈبے نہ چل رہے ہیں پہلے پلا دیا سر 40 سال تک یہ اثر رہتا ہے تو یاد رکھو ماں باپ کی دعا بھی قبر تک ساتھ دیتی ہے بلکہ میرا تو ایمان اور نظریہ عقیدہ ہے کہ یہ حشر کے میدان تک بھی ماں باپ کی خدمت کام آئے گی کل حشر کے میدان میں ماں باپ نے بول دیا یا اللہ میرا بیٹا بیٹی بڑے خدمت گزار تھے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ نہیں آئے گی یقیناً آئے گی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ آج کی جو محفل ہے یہ منور بھائی دلاور بھائی اور جناب اللہ دتا اور منشا بھائی ان سب نے مل کے کرائی ہے اللہ ان سب کا تعاون قبول فرمائے کبھی کبھار یہ کر لیا کرے پروگرام اس بہانے میں بھی آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں اور آپ بھی قرآن و حدیث سن لیتے ہیں تو یہ بڑا اچھا عمل ہے تو آپ نے نعتیں بھی سنی ہے قرآن و حدیث بھی سنا ہے اور محبت والی باتیں ہو گئی ہیں چند گھڑیاں ہم بیٹھتے ہیں فاسٹ دور ہے نفسا نفسی کا عالم ہے ہر آدمی پریشان ہے تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے مشین چل رہی ہے آپ سی رہے ہیں تو درود پاک پڑھتے رہا اللہ کا ذکر ایک جگہ جہاں بیٹھتے ہیں ایک برکت بھی رہے گی ایک رزق میں اور اضافہ ہو جائے گا تو یہ عمل کیا کریں رمضان شریف آگے ہے ہاں جی نمازیں پڑھنی ہے کہ نہیں جب وہ پڑھیں گے عید فطر کی نماز پڑھیں گے جنازے کی پڑھیں گے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے بیٹی روزے بھی رکھنے الحمدللہ رکھیں گے رمضان شریف کی قدر کرنی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کی قدر کی وجہ سے سب کی روزی برکت فرمائے یہ کرونا عالمی وبا اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو آپس میں شیر و شکر رکھے ایک نبی کی امت ہے آپس میں اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن